الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقني لما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انتہائی احترام لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، علماء کرام دی موجودگی تھوڑے درمیان اور خطباء علماء دے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا مناسب نہیں. تھوڑی دیر واسطے بچیاں دی طرف توجہ کرن دی بجائے خاموش ہو کے تھوڑی دیر اللہ دی رضا واسطے بات سماعت فرماؤ. سب تو پہلے میں برخوردار قاری ابو بکر عثمانی صاحب اور انہاں دے اس ادارے دی انتظامیہ انہاں ساریاں نو مبارکباد بھی پیش کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کو دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرمائے. جنہاں بچیاں نے قرآن کریم پڑھیا ہے، حفظ کیتا ہے، ترجمہ پڑھیا ہے، انہاں دے والدین واسطے اللہ رب العالمین، اساتذہ واسطے اور خرچ کرنے والیاں واسطے اللہ انہاں بچیاں نو اور انہاں بچیاں نو اللہ صدقہ جاریہ بنائے. میرے ذمے قاری ابو بکر عثمانی صاحب نے جو مضمون لگایا ہے کہ مدارس دی اہمیت اور ضرورت اور علماء دی شان
वक़्त इतनी इजाज़त नहीं देंदा, थोड़े जे वक़्त मैं अपनी मारूज़ात पेश करांगा। मैं फिर दोबारा गुजारिश करांगा कि खामोशी इख्तियार करके मेरे बुज़ुर्ग भी भाई भी तवज्जो नाल बात सुनिए। अल्लाह साडा सारियां दा मिल बैठना सुनना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। बुजुर्ग और भाइयों, एक अदालत है मालिक दी और एक अदालत है जज दी। जज दी अदालत और मालिक दी अदालत के अंदर एक फ़र्क है, बल्कि दो फ़र्क ने। वो फ़र्क ज़रा समझिए। अगर एक केस जज दी अदालत च पेश हुंदा है कि फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री के GM नूं बुला के आंदा है भी मेरा समान चोरी होया है ते तलाश कर, चोर नूं तलाश कर। ये GM बड़ी कोशिश दे नाल 6 महीने तो बाद चोर लब के जज की अदालत च पेश करता है और दलाइल पेश करके ये साबित करता है कि जनाब इन्हें साड़ी चोरी की है तो इन्हें कोलों सामान भी बरामद हो चुका है। तो जिस वक्त केस जज की अदालत च पहुँचा है तो जज को दलाइल भी पूरी तरह पहुँच गए और जज नूं इस बात का पता चल गया कि हकीकत के अंदर ये चोर है। वो जज चूँकि कानून का पाबंद है, वो जज उस वक़्त ये फैसला नहीं कर सकता कि जनाब दलाइल तेरे खिलाफ तेरे मुतल्लक पेश हो चुके ने, लेकिन इनके बावजूद मैं तेनू बरी करना। वो जनाब जज बरी नहीं कर सकता क्योंकि जज कानून दा पाबंद है। इस तरह ये जनाब जज अगर माफ़ करता है, अगर इस मुजरम नूं, अगर इस मुलजम नूं माफ़ करता है तो GM साहब कह सकते हैं जनाब मैं दलाइल नाल अपना केस पेश कर चुकिया और साबित कर चुकिया कि इनके कोल माल बरामद होया है और इन्हें चोरी की है। इस वास्ते तुसी इनू बरी नहीं कर सकते, जज बरी नहीं कर सकता। तो दूसरे पासे यो केस जनाब फैक्ट्री के मालक को पहुँचा है और मालक कहता है तू साडा चोर है और तू जनाब साडा माल चोरी किया है दलाइल दे नाल और तेरे को माल बरामद भी हो चुका है, इनके बावजूद मैं तेनू बरी करना। इनके सामने जनाब वो जनाब कहता मैं तेनू माफ़ करना। GM मैं कह नहीं सकता कि जनाब मैं 6 महीने मेहनत की है, 6 महीने मेहनत तो बाद मैं इनू चोर साबित कर चुकिया, तुसी इनू क्यों छड़ दो। अगर वो जनाब कहेगा तो मालक कह सकता है तू कौन हुन्ना है कि जनाब तू मैं मालक हाँ, जो चाहवा फैसला करा। तू कौन हो सकना है कि जनाब तू मेरे सामने मेरे फैसले के मुतल्लक बोले। मैं मालक हाँ, जो मर्जी करा। फिर मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये जनाब अल्लाह तबारक व तआला दी एक अदालत लगनी। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, रब्बुल आलमीन के दरबार अंदर अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला खालिक है। रब्बुल आलमीन दे दरबार अंदर एक अदालत कायम होने वाली है। उस मालिक दे दरबार अंदर गौर करना मेरे बुजुर्ग और भाइयों, वकील की जरूरत नहीं। ये मिसाल दूसरी तरह बात समझाने वास्ते गुजारिश करा कि जनाब किसी बंदे नू कतल कर दिता है और जनाब इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। SHO ने साबित कर दिता है बंदा इस बंदे ने कतल किया है। ये जनाब केस सैशन कोर्ट अंदर पहुंचा। सैशन कोर्ट ने जनाब फैसला करके ये साबित कर दिता है कि जनाब इन्हें चोरी इन्हें कतल किया है, लिहाजा इनू जनाब फांसी लगाया जाएगा। ये जनाब दौड़ के अपना वकील लैके ये जनाब हाई कोर्ट अंदर पेश होता है और जनाब उत्थे जाके हाई कोर्ट के अंदर अपनी जंग लड़ता है और जनाब अपने बेटे के मुतल्लक अपने भाई के मुतल्लक कोशिश करता है कि इन्हें तो जनाब ये सज़ा इनू माफ़ कर दी जाए। ज़रा तवज्जो करोगे तो बात समझ आएगी। हाई कोर्ट ने उस तरह सज़ा बरकरार रख के इस बात का ऐलान कर दिता है कि इनू जनाब इस तरह कतल के बदले अंदर फांसी दे दिता जाएगा।
پھر میرے بزرگ اور بھائیو جدو ہائی کورٹ تو بھی یہ فیصلہ سنیا، یہ سپریم کورٹ چ پہنچے، جا کے جناب پھر اپنی جناب اس جناب مسئلے نو پیش کیتا ہے، اپنا جناب کیس دائر کیتا ہے، لیکن جناب سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دیتا ہے انہیں قتل کیتا ہے، لہذا انہوں پھانسی دیتا جائے گا۔ میرے بزرگ اور بھائیو سیشن کورٹ دا بھی یہ فیصلہ ہے، سیشن کورٹ واسطے میرے بزرگ اور بھائیو وکیل پیش کیتا گیا جج دے سامنے، ہائی کورٹ اندر کیس جناب چلان واسطے ہائی کورٹ اندر بھی وکیل پیش کیتا گیا، سپریم کورٹ اندر کیس چلان واسطے ہاں جناب سپریم کورٹ واسطے بھی جج دے سامنے وکیل پیش کیتا گیا، لیکن فیصلہ اسی طرح آخری مرحلہ میرے بزرگ اور بھائیو آخر کار انہوں نے سوچیا، یہ سوچتے ہیں کہ جناب ساڈے واسطے تا سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ ساڈے بیٹے نو ساڈے بھائی نو پھانسی لگا دیتا جائے گا، یہ جناب صدر مملکت دی خدمت سے حاضر ہو کے اپنا کیس پیش کرتا ہے، لیکن اوتھے جناب کیس پیش کرنے واسطے کسی وکیل دی ضرورت نہیں، اوتھے وکیل پیش نہیں ہوندا، بلکہ تلاش کیتا جاندا ہے کہ جناب کسی ایم این اے نو تلاش کرو، کسی ایم پی اے نو تلاش کرو، کسی صدر مملکت دے کسی رشتہ دار نو پیش کرو تاکہ وہ ساڈی سفارش کرے۔ جڑی بات میں سمجھانا چاہنا جناب ہائی کورٹ اندر وکیل دی ضرورت سی، وکیل پیش ہویا، جناب سپریم کورٹ اندر وکیل دی ضرورت سی، وکیل پیش ہویا، لیکن صدر مملکت دے طرف جناب خدمت دے اندر وکیل پیش نہیں ہویا بلکہ سفارشی پیش ہویا ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیو اسی طرح میرے بزرگ اور بھائیو غور کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک عدالت لگن والی ہے، یہ صدر مملکت ہے، یہ ملک دا بادشاہ ہے، ان دے سامنے وکیل نہیں پیش ہویا، ان دے سامنے سفارش کرنے والا شفیع پیش ہویا ہے۔ کل قیامت دا دن قائم ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی عدالت جج دی عدالت نہیں ہوئے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عدالت مالک دی عدالت ہوئے گی۔ او مالک رب العالمین، مالک یوم الدین، قیامت دے دن دے مالک دے دربار اندر اس وقت جناب پیش ہونے والا جناب کوئی وکیل جج دے سامنے پیش نہیں ہوئے گا بلکہ اوتے سفارشی دی ضرورت ہے، اوتے سفارشی پیش ہوئے گا، اور سفارشی پیش کتوں ہوئے گا میرے بزرگ اور بھائیو اس دنیا دی عدالت دے اندر وکیل جناب کالجاں وچ پڑھن والا وکیل ہاں جج دے سامنے پیش ہوندا ہے اپنا کیس لے کے، ایک جناب مالک دی عدالت ہے، رب العالمین دی عدالت دے اندر مالک دی عدالت دے اندر پیش ہون واسطے وکیل دی ضرورت نہیں، اوتے سفارشی دی ضرورت ہے۔ سفارشی کون ہے؟ سفارشی ہو جنہیں مدرسے دیاں چٹائیاں تے بہ کے قرآن پڑھیا، سفارشی ہو جنہیں جناب مدرسے اندر رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا دین، اللہ رب العالمین دا دین پڑھیا۔ وہ سفارشی کتھوں پیدا ہویا؟ وہ مدرسے جو پیدا ہویا، سکول اور کالج دے پڑھن والے جناب وکیل دی وکالت دا انکار نہیں، ان دی پڑھائی دا انکار نہیں، ان دی جناب ان دی شان دا انکار نہیں، لیکن ایک میرے بزرگ اور بھائیو عدالت کل قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار اندر لگن والی اس مالک دے دربار اندر وکیل پیش نہیں ہوئے گا، سفارشی پیش ہوئے گا۔ سفارشی کون پیش ہوئے گا؟ مدرسے جو پڑھن والا قرآن دا حافظ اپنے جناب رشتہ داراں نو لے کے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، وہ سفارشی پیش ہو کے جہنم تو بچن دی سفارش کرے گا۔ مالک دے دربار اندر وکیل نہیں، شفیع پیش ہوئے گا، سفارش پیش کرے گا، عالم دین سفارش پیش کرے گا۔ یہ شفیع یہ سفارش پیش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ دی عدالت اندر مالک دی عدالت اندر یہ کتے پڑھے ہے؟ یہ سکول کالج چ نہیں پڑھیا، یہ مدرسے پڑھے ہے، یہ ادارے چ پڑھے ہے، اللہ دے دین دے مدرسے چ پڑھے ہے، یہ سفارشی دی میرے بزرگ اور بھائیو۔ پھر ایتھے بات سمجھیے نا، جج دی عدالت اندر ہر بندہ پیش نہیں ہوندا، ہر بندے نو وکیل دی ضرورت نہیں، ہر بندے نو جج دے فیصلے دی ضرورت نہیں، ہر بندے نو وکیل دی ضرورت نہیں۔ کسے دا کیس ہے تے وہ عدالت وچ جائے گا نا، کسے نو ضرورت پے گی تو وکیل کرے گا، لیکن شفیع دی سفارش دی ضرورت تے ہر کسے نو ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار اندر عدالت لگے گی، اس سفارش واسطے تا ہر انسان نو ضرورت ہے نا، ہر مسلمان نو ضرورت ہے۔ پھر بات سمجھ آئی نا کہ وکالت ضرور کریے، وکالت ضرور کریے، لیکن اس بات تے غور کریے کہ مدرسہ سکول اور کالج دے اندر
پڑھن والا وکیل کل نو سفارشی بن کے اللہ دے دربار اندر پیش نہیں ہوئے گا. قرآن پڑھن والا, قرآن یاد کرن والا, دین دا علم سکھن والا, مدرسے چ پڑھن والا میرے بزرگ اور بھائیو اس وقت وہ اللہ دے دربار اندر سفارشی پیش ہوئے گا. آؤ دوسرے رنگ اندر بات سمجھاواں. جناب کسی دا باپ بیمار ہو گیا, قصور دے ہسپتال اندر لے کے گیا, قصور دے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے کہ لا علاج اندہ علاج کوئی نہیں. لاہور لے کے گئے, جواب مل گیا. جناب انگلینڈ لے کے گئے, جواب مل گیا. امریکہ لے کے گئے, جواب مل گیا. واپس آیا ڈاکٹر نے پھر جناب آپریشن دا کیا, آپریشن کرنا پہے گا. یہ آپریشن واسطے ڈاکٹر اپنے آپریشن تھیٹر چ لے کے گیا. واپس جناب آپریشن تو آئی سی یو جناب خصوصی نگہداشت دے کمرے چ لے آ کے اور جناب انہوں جناب آلات اور مشینہ لگا دیتیاں. اے جناب ڈاکٹر کو آ کے سوال کر دے, ڈاکٹر کو آ کے پوچھ دے کہ جناب ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب دی کیفیت کی ہے. وہ بڑا مسکرایا نہیں بلکہ افسردگی دے عالم اندر پریشان ہو کے کہندا ہے کہ اسی بڑی کوشش کی تھی لیکن تیرا باپ بچ نہ سکیا, فوت ہو گیا. ہن جناب جدو تیرا باپ فوت ہویا اس وقت تو وکیل کو نہیں جائے گا. اس وقت یہ نہیں جدو ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ ہوں جناب ان دی ڈیتھ ہو چکی, یہ نہیں کہ تو بڑے ڈاکٹر کو جائے گا کہ اس تو بڑا ڈاکٹر تلاش کرو, ہو سکتا ہے میرا باپ بچ جائے. جدو ڈیتھ اور جناب موت دا تینوں پیغام مل گیا اس وقت تو کی کریں گا؟ ڈاکٹر تلاش نہیں کریں گا بلکہ مدرسے اور مسجد دے امام کو لائیں گا, مسجد اور مدرسے جا کے کہیں گا کہ میرا باپ فوت ہو گیا. چھوٹے بچیاں کو دعا کراؤ. پھر اتھوں بات سمجھئے نا کہ دنیا دا وکیل دنیا تک جناب جدو دنیا دے وکیل نے اپنی محنت کر کے اور دس دیتا کہ میں کیس نہیں جت سکیا بلکہ کیس چلے آنا تے جیل اندر جناب مجرم موجود ہے, کیس لڑن والا لڑدا رہا آخر کار ایک دن ڈیریا جناب جیل وچوں جواب آیا کہ جناب تہاڈا فلاں رشتہ دار جندہ تسی کیس لڑدے پیسو پتہ نہیں رات اچانک اٹیک ہویا وہ تے فوت ہو چکیا. وہ کسے بڑے وکیل دی تلاش نہیں جائے گا, وہ اے نہیں تلاش کرے گا کہ آؤ کسے وڈے وکیل نو لبیے ڈیتھ ہو چکی, نہیں بلکہ کی کرے گا اس وقت تو مدرسے آئے گا, مسجد چ آئے گا, آ کے کہے گا قاری صاحب مولوی صاحب میرے باپ فوت ہو گئے, میرے باپ واسطے دعا کرو. پھر اتوں سمجھئے نا کہ جناب دنیا دا ڈاکٹر کدوں تک, جدوں تک اکھاں کھلیاں نے, جدوں تک نبض چل دی ادوں تک ڈاکٹر دنیا دا کام آئے گا, ادوں تک وکیل جناب کام آئے گا. جدوں جان نکل گئی ادو ضرورت پہ گئی سفارشی دی, اس وقت ضرورت پہ گئی شفیع دی, اس وقت ضرورت پہ گئی میرے بزرگ اور بھائیو دین دے مدرسے دی, اس وقت ضرورت ہے. آؤ قاری صاحب ساڈا باپ فوت ہو گیا, تو جناب کفن دا انتظام کرو, غسل دا انتظام کرو, جنازے دا انتظام کرو. مرن تو بعد ضرورت ہے دین دے مدرسے دے طالب علم دی, قرآن دے قاری دی, دین دے عالم دی. اور میرے بزرگ اور بھائیو اے دنیا دی زندگی کتنی ہے؟ اگر کوئی 50 سال, کوئی 100 سال, کوئی 200 سال بھی زندہ رہے آخر تے موت آنی ہے نا. اس موت تو بعد جیڑا تیرے واسطے کام آ سکے ان دے بارے غور کرنا. بزرگ اور بھائیو بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے پڑھے لکھے اس مجلس دے اندر تشریف فرماؤ. کدی میں بھی غور کرا, تسی بھی غور کرو, آخر موت تو بعد میرے واسطے کیڑی چیز کام آئے گی؟ میں اس بات تے غور کیتے جو سوچئے ذرا, یہ اللہ دا پیغمبر ہے, اللہ رب العالمین دا نبی ہے اور معمولی نبی نہیں میرے بزرگ اور بھائیو. آپ بھی نبی, اس دا باپ بھی نبی, اس دا دادا بھی نبی, اس دا بیٹا بھی نبی میرے بزرگ اور بھائیو. لیکن کیفیت کیا ہے زندگی دے آخری لمحات نے کدی اسی بھی اس بات تے غور کیتا ہے کہ میرے بزرگ اور بھائیو دنیا واسطے اتنی محنت, دنیا دی عزت واسطے محنت ہے, دنیا دی دولت واسطے محنت ہے, دنیا دی شہرت واسطے محنت ہے. کیا موت تو بعد جڑے مراحل آنے نے ان دے بارے بھی کدی فکر کریے؟ اللہ دا پیغمبر ہے اور قرآن نقشہ کھچتا ہے, ذرا محبت نہ سنیے. خالق کائنات نے فرمایا ہم کنتم شہداء
اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ خالق کائنات دا قرآن ہے۔ اس وقت نو یاد کریے جدوں جناب یعقوب علیہ السلام دی زندگی دی آخری لمحات نے سونے تو بھی مر جانا ہے میں بھی مر جانا ہے، پتہ نہیں زندگی کتوں ختم ہو جائے تے میرا ویر اے فکر پیدا کرنا کہ میرے تو بعد کیا میری اولاد اللہ دے دین نو سمجھے گی، کیا میرے تو بعد کیا ایمان دی شمع روشن رہے گی، کیا دین تے چلن والی میں اپنی اولاد دی تربیت کر کے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نو فکر ہے ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت دا وقت قریب ہے، کول جناب ساری رشتہ دار اور پوتے جناب پڑ پوتے اور بیٹے بیٹیاں سارے موجود نے۔ پیغمبر دی فکر دیکھو، پیغمبر کی فکر پیش کرنے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے تو بعد کندی عبادت کرو گے۔ اے فکر ویکھو بزرگ اور بھائیو، حالانکہ کول اللہ دے ولی اللہ دے نبی موجود نے، لیکن پیغمبر دی فکر کدے اسی بھی اس بات دی فکر کیتی ہے کہ میں دنیا تو ٹر جانا ہے، کیا میرا بیٹا دین نو سمجھدا ہے، کیا میرا بیٹا کیا میری بیٹی میرے واسطے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، کیا میری اولاد میرے واسطے نجات دا کوئی بہانہ بن سکتی ہے۔ کدی تنہائی چ بیٹھ کے سوچئے میرے بزرگ اور بھائیو، دنیاوی تعلیم دی مخالفت نہیں کرنا، لیکن اس بات تے غور کر دنیاوی تعلیم سکھا اپنی اولاد نو، لیکن کم از کم اپنی اولاد نو ایمان تے سکھانا، اپنی اولاد نو توحید تے سکھانا، اپنی اولاد نو شرک دی نجاست اور قباحت دا سبق تے سکھا، اپنی اولاد نو نماز تے سکھا۔ ذرا غور کر پیغمبر دی فکر، پیغمبر نے سوال کیتے ما تعبدون من بعدی، میرے تو بعد کندی عبادت کرو گے؟ انہاں کوئی جواب دیتا ہے ابا جی سکون دے نال زندگی دے لمحات گزارو، قبر دے اندر جاؤ، بڑے آرام دے نال اپنی قبر دی زمین نال لگا دیو، اسی تہاڈی نافرمانی نہیں کران گے۔ نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اسی تہاڈے تو بعد تہاڈے آباء و اجداد دے الہ دی عبادت کران گے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اے دینی مدارس میرے بزرگ اور بھائیوں آج دی پیداوار نہیں۔ دینی مدرسہ کدوں شروع ہویا غور کرنا، ذرا لمبی بات نہیں ہے، بات مختصر کرا۔ کائنات دے امام تھوڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء اندر موجود، مدرسہ شروع ہو گیا، محبوب نو سب تو پہلا سبق پڑھایا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پیغمبر نو کیا گیا اقرا، محبوب پڑھو، محبوب پڑھے نہیں، میرے محبوب کو جواب دیں ما انا بقارئ، میں پڑھیا نہیں، پھر جناب سینے نہ لگایا، جبریل علیہ السلام نے دبایا، پھر فرمایا اقرا، پھر کیا ما انا بقارئ، پڑھو، آکھیا میں پڑھیا نہیں، پھر سینے نہ لگا کے زور نال کٹے اور پھر فرمایا اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مدرسہ شروع ہوا غار حراء تو، میرے محبوب غار حراء تو مکے تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا دین پیش کیتے، یار غار نے ابو بکر صدیق نے قبول کیتے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول کیتے، محبوب واز کر دے رہے، پھر میرے محبوب علیہ السلام نے مکے دی سرزمین تے میرے محبوب نے 13 سال واز کیتے، محبوب نے دین پہنچایا، پھر میرے محبوب مدینے تشریف لے آئے، میرے بزرگ ربائیہ صفہ دے چبوترے تے بٹھا کے اپنے صحابہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دی تعلیم دیتی، صفہ دی چبوترے تے بٹھا کے ادارے دا مدرسے دا میرے آقا نے رب العالمین دی توفیق نال مالک کائنات دے حکم نال ابتدا شروع ہو چکیا، وہ
شروع تے غار ہرا تو ہویا، صفہ تو چلیا، پھر صحابہ نے پڑھیا، تابعین نے پڑھیا، تبع تابعین نے پڑھیا، ائمہ دین تک پہنچیا، اور میرے بزرگ اور بھائیو اج تک اے مدارس اللہ دی توفیق نال جناب اسے ادارے دے تحت اسے ادارے دی شاخ چلے آ رہے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے۔ لیکن کدے بزرگ اور بھائیو غور کریے اور سوچئے کہ اسی جناب انہاں اداریاں نال کتنی محبت کرنے ہاں، جبکہ میرے بزرگ اور بھائیو اے مساجد اور مدارس میرے بزرگ اور بھائیو اے دین دی وراثت اتنی عظیم چیز ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار اندر تشریف لے آئے، آ کے لوگاں نو آواز دیتی، لوگوں مسجد نبوی دے اندر اللہ دے محبوب دی وراثت تقسیم ہو رہی، تسی کاروبار اندر مشغول ہو، لوگ دوڑے، لوگ جناب پہنچے اور جناب مسجد جا کے ویکھیا اور واپس آئے، آکے آندھن ابو ہریرہ اسی مسجد دے اندر گئے لیکن ہوتے تک کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے تسی کی ویکھیا؟ آکیا قوم یصلون، کچھ لوگاں نو ویکھیا وہ نماز پڑھ رہے سن، کچھ لوگاں نو ویکھیا وہ جناب قرآن دی تلاوت کر دے پے سن، کچھ لوگاں نو ویکھیا وہ حلال حرام دی تعلیم حاصل کر رہے سن، مذاکرے کر رہے سن۔ فرمایا اے تی اللہ دے محبوب علیہ السلام دی وراثت ہے، اے تی اللہ دے محبوب علیہ السلام اس دنیا دے اندر چھڑ کے گئے، اے تی وراثت ہے۔ اور میرے بزرگ اور بھائیو علماء دی موجودگی یہ بات کہنا ضروری سمجھاں گا، کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء سونے محبوب فرمایا نبی اللہ دے پیغمبر نبیاں دے ورثاء نے، علماء انبیاء دے وارث نے۔ اور بزرگ اور بھائیو جتنا بڑا بندہ ہوندا ہے، جتنا بڑا جناب مالک ہوندا ہے، جتنی بڑی جائیداد دا مالک ہوندا ہے، وہ وراثت بھی اتنی عظیم ہوندی۔ کائنات دے امام علیہ السلام تو بڑھ کے کوئی عظمت والا نہیں، کوئی شان والا نہیں، کوئی مقام والا نہیں، کوئی بلندی والا نہیں۔ تے محبوب دی وراثت کیا ہے میرے بزرگ اور بھائیو؟ اے دین ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ایتھے ایک اور بات کہاں لوگ جناب اپنے اپنے انداز اندر بات کرتے ہیں کہ مولویوں نے جناب مدرسے بنا کے کھان دے بہانے بنائے نے، مولوی جناب مدرسیاں چ رہ کے برائی کرتے ہیں، مولوی جناب حرام پیسہ اکٹھا کر کے اپنی جائیداد بنا دے نے۔ ہاں میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، کیوں؟ اس واسطے کہ اس دنیا دے اندر میرے بزرگ اور بھائیو اچھی دنیا بھی موجود ہے، بری دنیا بھی موجود ہے نا۔ پولیس دے محکمے نو ویکھو نا، پولیس والے اچھے لوگ بھی تے موجود نے نا، برے لوگ بھی موجود نے۔ اسی طرح جناب محکمہ تعلیم اندر اچھے لوگ بھی موجود نے نا، برے لوگ بھی موجود نے۔ اسی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ جناب علماء دا لبادہ اوڑھ کے علماء نو بدنام کرنے واسطے کئی بدبخت اگر اس بات دا جرم کرتے ہیں، اگر کوئی جناب برا فعل کرتا ہے، اگر کوئی جناب غلط طریقے نال پیسہ اکٹھا کر دے، علماء دا لبادہ اوڑھ کے اور غلط رستے تے استعمال کر دے، اور اس دے جناب انہاں دے برے عمل دی وجہ تو کیا یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے؟ کیا اس حدیث دا انکار کر دیتا جائے گا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں دے وارث نے۔ یہ حدیث قیامت تک ہے۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے اپنی جان تے کرتا ہے، اگر کوئی برا کرتا ہے اپنی جان تے کرتا ہے، لیکن ان دے کہن نال کیا دین نو چھڑ دیتا جائے گا؟ کیا مدرسے بند کر دیتے جان گے کہ جناب ایتھے فلانا بندہ انج کردا ہے، فلاں بندہ انج کردا ہے؟ ذرا مثال سمجھو، اگر کوئی بندہ کوئی جناب بہترین مہنگی تو مہنگی گڈی مرسڈیز جیسی گڈی ہوے اور بڑی بہترین گڈی ہوے اور جناب چلدی بھی بہترین ہوے، اگر ان دے اوتے کوئی ڈرائیور جناب انجان اور نا تجربہ کار، فرض کرو میرے جیسا اکھاں تو معذور جناب ڈرائیور بٹھا دیو تے نقصان ہی نقصان ہے نا۔ تے میرے بزرگ اور بھائیو اس گڈی دا تے کوئی قصور نہیں۔ دین اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، پیغمبر دا فرمان حق ہے، قرآن و سنت حق ہے، مدارس دی حقانیت
کعبہ حق ہے، مدارس دی شان حق ہے. اگر کوئی گناہ کر دے تو اپنی جان تے کر دے، اگر کوئی جرم کر دے اپنی جان تے کر دے. اگر کوئی جناب اپنے واسطے کسے ایسے نو لیڈر بنا دے جن دی زبان تو سوائے گالی تو لفظ نکلے کوئی نہ، جڑا بولے جدوں بھی بولے پھکڑ تو لے، جدوں بولے بکواس کرے، اس دے اندر دین اسلام دا تے کوئی قصور نہیں نا، اس دے اندر مدرسے دا تے کوئی قصور نہیں نا، اس دے اندر قرآن و سنت دا تے کوئی قصور نہیں نا. میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ بات علماء دی موجودگی ذمہ داری نہ گزارش کرنا چاہنا. جدوں تک اس کائنات دے اندر دینی مدارس موجود نے اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی. میرے بزرگ اور بھائیوں، تسی کہو گے بات تساں کیویں کہی؟ میں کہنا ہاں آؤ میں دساں. میرے بزرگ اور بھائیوں، کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جدوں تک اللہ دی زمین تے ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہن والا موجود ہے. اللہ 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 رب العالمین دی شان کتھوں سکھی جائے گی جے اگر مدرسے نہ رہے؟ اللہ دی شان کتھوں سکھیں گا؟ حلال حرام دی جناب تمیز کتھوں سکھیں گا اگر جناب مساجد اور مدارس دا سلسلہ بند کر دیتا جائے؟ سوچئے ذرا میرے بزرگ اور بھائیوں، بچیاں دے کناں چ اذان کون کہے گا؟ کوئی فوت ہو جائے جنازہ کون پڑھے گا؟ پھر میں یہ بھی ایک بات گزارش کر دیا کہ یہ میرے ساتھی بزرگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر جناب اسی تعاون نہ کریں گے شاید قاری ابو بکر عثمانی دا مدرسہ بند ہو جائے گا، شاید جناب جامعہ سعیدیہ مسجد منیرہ دیگر مدارس بند ہو جان گے. نہیں میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا دین ہے، ایک کائنات دے اتے غالب رہے گا. اور یہ بات ذہن نشین کرو، میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، مالک دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، اگر کوئی بھی تعاون نہ کرے مالک اپنے مہمانوں نو بھوکھیاں نہیں مارے گا. جو اللہ دے دین واسطے اپنا گھر چھڑ کے اللہ دے دین واسطے اپنا گھر چھڑ کے آ گئے انہاں نو بھوکھیاں نہیں رہن دے گا مالک. آخری ایک دو باتاں نوٹ کر لو میرے بزرگ اور بھائیوں، ایک واقعہ ذرا نوٹ کرنا. سیر و اعلام النبلا 14 نمبر جلد دے اندر ایک واقعہ لکھیا کہ 4 نام جنہ دا نام محمد بن نصر مروزی، محمد بن خزیمہ اور اسی طرح محمد بن ہارون، محمد بن جریر تبری، یہ 4 محدث چوٹی دے محدث اور مفسر نے دین دا علم سکھن واسطے گئے. انہاں کول سامان ختم ہو گیا، انہاں کول کھان پین دا سامان ختم ہو گیا. میرے بزرگ اور بھائیو، آخر کار جدوں بھوکے رہن لگ پے کول شے کوئی نہیں، وہ جناب رات گزاری جدوں بھوک نے بڑا ستایا. یہ 4 محدث آپس وچ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، آؤ ساتھیو آپاں قرآن پانے ہاں، قرآن ڈالنے ہاں، جن دے نام دا قرآن نکلے وہ پھر دوسرے کول جا کے کھانے دا سوال کرے گا. جناب انہاں چوں ایک بندے دے نام قرآن نکلیا، محمد بن خزیمہ رحمہ اللہ دے نام قرآن نکلیا. انہاں جناب اس وقت کیا ساتھیو مینوں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کول خیر دا سوال کرن دیو. نماز پڑھی میرے بزرگ اور بھائیو، ان دی نماز اس محدث دی نماز اجے مکمل نہیں سی ہوئی. دروازہ کھٹکھٹان والا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ دے تواڈے چوں محمد بن جریر تبری ہے کوئی؟ ہاں جی ہے، ساڈے چوں ہے بندہ محمد بن جریر تبری ہے. 50 دینار دی تھیلی پکڑائی. پھر کیا تواڈے چوں محمد بن خزیمہ؟ جی ہے محمد بن خزیمہ ہے. پھر جناب 50 دینار دی اینو تھیلی پکڑائی گئی. اسی طرح میرے بزرگ اور بھائیوں محمد بن نصر مروزی انہاں 4 دے درمیان 50 دینار دی میرے بزرگ اور بھائیوں یہ جناب تھیلیاں دے دیتیاں گئیاں. پوچھیا گیا کی مسئلہ ہے؟ آکھیا جناب کل دوپہر دے ٹائم تے اس جناب شہر دا امیر، اس شہر دا حاکم ستا ہویا سی. خواب دی اندر آرڈر ہوندے کہ میرے تے 4 بندے جنہ دا نام محمد ہے، جاؤ تلاش کرو اور تلاش کر کے میرے بندیاں دے کھانے دا انتظام کر، میرے بندیاں دے کھانے دا
انتظام کر۔ امیر ساری رات سو نہیں سکیا، امیر ساری رات پریشانی چ گزاری، اسی تلاش کردے کردے تواڈے تک پہنچے ہاں، اور امیر نے حکم دیتا ہے کہ میں تانوں قسم دے کے کہنا کہ جدو تواڈے کول مال ختم ہو جائے اس وقت تسی پھر مینوں پیغام دینے۔ گزارش کرن دا مقصد کیا ہے میرے بزرگ اور بھائیو، دینی اداریاں نال اگر تعاون کر دیو کسے تے احسان نہیں، اپنی آخرت واسطے کر دیو۔ اور آخری بات نوٹ کر لو، اگر کوئی تعاون کر دے، اگر کوئی دینی مدرسے نال جناب علماء نال تعاون کر دے، علماء تے جناب کسے قسم دا احسان نہیں، آؤ نوٹ کرو، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو ایک شخص میرے آقا دی خدمت سے حاضر ہو کے عرض کر دے اللہ دے محبوب ہے، میرا بھائی ہے، یہ کاروبار کر دے، یہ جناب تہاڈی مجلس سے بیٹھا رہندا ہے، یہ تہاڈے کول قرآن ہی پڑھی جاندا ہے، حدیث پڑھی جاندا ہے، میں سارا دن کاروبار کرنا، یہ جناب کھان دے ٹائم تے میرے نال آ کے بیٹھ جاندا ہے، میں قربان جاواں علماء دی موجودگی چ بات کر رہا۔ بزرگ اور بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اینو دین سکھن دے، اینو قرآن پڑھن دے، لعلک ترزق بہی، لعلک ترزق بہی، ہو سکتا ہے لعلک اگر جناب کوئی امتی استعمال کرے ایندا منا ترجی اور امید دا ہوندا ہے، لیکن جدو محبوب فرمائے سونا نبی لعلک کہے پھر یقینی بات ہوندی لعلک ترزق بہی، او یقین کر تینو رزق ملدا ہے، اس طالب علم دی وجہ تو ملدا ہے، تینو جناب رزق ملدا ہے، اس قرآن پڑھنے والے دی وجہ تو ملدا ہے، اس واسطے اگر تعاون کر لیں کہ اپنی آخرت بنان واسطے کر لیں، پھر جناب جتھے جناب اگر تو دین دے مدارس تے دین دے طالب علماں تے خرچ کر لیں، پھر حدیث نوٹ کر لیں، اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن بندہ ان دے نال ہوے گا جن دے نال اس بندے نے محبت ہوے گی۔ اگر تو قرآن دے طالب علماں تے خرچ کرنا ہے، حدیث دے طالب علماں تے خرچ کرنا ہے، علماء تے خرچ کرنا ہے، حفاظ قراء تے خرچ کرنا ہے، پھر یقین کر جتے میرا رب قرآن دے قاری نو عظمت عطا کرے گا، قرآن دے حافظ نو عظمت عطا کرے گا، دین دے عالم نو عظمت عطا کرے گا، اوتھے اللہ تینو انہاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنی رحمت دے نال دینی مدارس دی اہمیت نو سمجھ کے اپنی اولاداں نو دین واسطے وقف کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔